अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम अल्लाह के फजल व करम से 15वां पारा शुरू करते हैं और सूरत बनी इसराइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाकीज़गी है उस ज़ात के लिए जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कि इसकी इतराफ़ को हमने बड़ी ही बरकत दी है सैर कराई, और इसलिए सैर कराई कि अपनी निशानियाँ इसे दिखा दें। बिलाशुबा वही ज़ात है जो सुनने वाली और देखने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जगह जगह कुरान पाक में कहता है कि सैर करो, कि ज़मीन की मेरी सैर करो। क्यों? कि मेरी निशानियाँ देखो, अपने हल्ले गुल्ले में ना रहो, अब मेरी निशानियाँ देखो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बुलाया अपने पास, और रात ही रात में वो गए और वापस भी आए। क्यों? कि मेन बात क्या है, मैं अपनी निशानियाँ दिखाऊं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियाँ तमाम पैगंबरों को दिखाई। जितने भी पैगंबर आए हैं उन्हें कोई ना कोई ऐसे मौजज़े दिए कि लोग हैरान रह गए, लेकिन ईमान जो ना लाने वाले थे वो फिर भी ईमान ना लाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियाँ दिखाने में कोई जो है कमी नहीं की, हमें भी और उन लोगों को भी। ठीक है। और इस तरह अल्लाह ताला ने और जितने भी पैगंबर गुजरे, आप सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना कलीमुल्लाह बनाया तो कोहे तूर पे बुलाया, तो उनको भी अपनी निशानी दिखाई और अपनी निशानियाँ दी कि ये जाके तुम फ़िरौन से मुकाबला करना। तो उनको भी अपनी निशानियाँ दी भी और उन्हें अपनी तख्तियाँ भी दी और अहकाम भी दिए। ये तमाम तर तकरीबन जितने भी अल्लाह ताला के पैगंबर गुजरे हैं सबके साथ हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने अहकाम दिए कि जाके मेरे बंदों को ये अहकाम जो है वो सिखाओ, ये शरीयत सिखाओ। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को, क्योंकि वो ख़ातमुन नबिय्यीन है, वो रहमत लिल आलमीन है, अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं, हबीब हैं, इसलिए नबी करीम सल्लम को सबसे ऊपर अपने पास बुलाया। कोहे तूर पे मूसा को बुलाया, लेकिन नबी करीम सल्लम को तो सारे सातों आसमान पार करके अपने अर्श के करीब बुला लिया। और हमने इसकी तफसीर बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है कि आसमानों पे किन किन पैगंबरों पे मुलाकात हुई, वो हमने सब पढ़ा है। बहरहाल आखिरी आसमान पर अल्लाह तबारक तआला के नबी की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, बस इतना बता देती हूँ। और वो जो है वो बैतुल मामूर के साथ तकिया लगाए हुए बैठे हुए थे। और बैतुल मामूर जो है आपको पता है कि हर आसमान के ऊपर है। कहाँ है? जहाँ हमारा खाना काबा है उसके ऊपर पहले आसमान पे उसी जगह बैतुल मामूर, फिर अगले आसमान पर भी, सब आसमानों पे, क्योंकि हर आसमान पे ये बैतुल मामूर है ताकि जो फरिश्ते हैं वो तवाफ़ करें, वो ऊपर तवाफ़ करते हैं। ठीक है। और जो आखिरी आसमान है उसके ऊपर भी यही फिर बताया, तो वो उनके साथ ही बैतुल मामूर के साथ तकिया लगाए हुए, टेक लगाए हुए बैठे हुए थे और अपने दाएं और बाएं देखते थे। और जब वो अपने बाएं देखते थे तो हंसी आती थी, खुश हो जाते थे, और जब अपने दाएं तरफ देखते थे तो गमगीन हो जाते थे और रोना आ जाता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने पहले तो मरहबा कहा था अपने नबी पाक को। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर बताया कि इनके दोनों तरफ रूहें नज़र आती हैं, परछाइयाँ पूरी उनकी ज़ुर्रियत की, जितनी भी ज़ुर्रियत थी उनकी, तो उनकी परछाइयाँ नज़र आती हैं कि जो दाएं तरफ हैं, दाएं उनको देख के खुश हो जाते हैं, जन्नती हैं, और जो बाएं तरफ है उनको देख के वो गमगीन हो जाते हैं कि वो जहन्नमी हैं। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम से भी छठे आसमान पर मुलाकात हुई, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सातवें आसमान पर, सातवें आसमान से भी ऊपर चले गए। तो फिर उसके बाद वहाँ पर नबी करीम सल्लम को जो है वो एक ऐसी जगह बुलाया गया, सिदरतुल मुंतहा, यानी वहाँ पर, ये सिदरतुल मुंतहा जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर जाके
جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات آتے ہیں وہ اس مقام تک فرشتے لے کے آتے ہیں، وہ والے فرشتے اس مقام سے آگے نہیں آتے، پھر یہاں سے فرشتے دوسرے ہو جاتے ہیں اور وہ آگے جاتے ہیں، تو اور یہاں کے فرشتوں کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے بالکل قریب بلایا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کو جب دیکھا تو میں نے اس کے اوپر ایسے رنگ دیکھے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیسے رنگ ہے، انہیں ان رنگوں کی سمجھ ہی نہیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بہرحال اس آیت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی آیت میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی جو ہے ہسٹری ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اپنے نبی کو جب بلایا تھا، تو پھر اس لیے بعض مفسرین سکولر کہتے ہیں کہ یہ خواب میں کرایا گیا تھا، اور بعض سکولر کہتے ہیں کہ یہ وہ اپنے جسم کے ساتھ صحیح اوپر گئے تھے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں نا، دونوں ہی باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ نبیوں کے خواب بھی حقیقت ہوتی ہے اور وہ خود بھی جا سکتے ہیں، اور خود جو جانے کا کہتے ہیں مفسرین تو وہ پھر براق کا بھی کہتے ہیں کہ براق پر بیٹھ کے وہ گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے حبیب کو اوپر بلایا، اور ان کی امت کو ایک بہت بڑا تحفہ بائی ہینڈ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب بچے یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر کوئی بڑی ہستی آتی ہے اور ان کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ان کو ایوارڈ دیتی ہے، ان کو سند دیتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں ہیں، تو 50 نمازیں لے کر آ گئے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت اور ان کا معصوم ہونا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہیں، یہ میں اسی امت سے آیا ہوں، نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو وہ کرتے کرتے جب وہ بھیجتے رہے واپس تو کتنی نمازیں رہ گئیں؟ 5۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ اے نبی، ہم نے جو قانون لکھ دیا ہے وہ تو اسی طرح ہی ہے کہ 50 نمازیں ہی ہوں گی، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن 50 کا ثواب ملے گا، آپ یہ 5 نمازیں لے جائیں۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفے دیے، اور پھر یہ تحفہ بھی دیا تھا کہ جو آپ کی قوم میں سے شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت کی تفسیر جو مختصر کر کے ہم نے پڑھ لی ہے، اور اس کی ہی تفسیر میں ہم تھوڑی بہت جو بھی حدیث ہوگی وہ آگے آگے ہم تھوڑی سی پڑھتے جائیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرَائِيلَ، اور اسی طرح ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی شریعت دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ ٹھہرایا، اور حکم دیا کہ میرے سوا اور کسی کو اپنا کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا نہ ٹھہرانا۔ دیکھیں ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی بڑی ہمیں بات سنائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد فوراً کہا کہ اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دی تھیں۔ تو وہی بات جا رہی ہے کہ موسیٰ کو بھی بنی اسرائیل کے لیے اپنی شریعت دی تھی، اپنی کتاب دی تھی، اپنی نشانیاں دی تھی، اور وہ سب سے بڑی شریعت کیا دی تھی کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ذریات من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی نسل ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا تھا، اور وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ دیکھیں یہ ہمیں بتا دیا کہ اب تم کون ہو، یعنی کہ ہم لوگ پھر اس کے بعد ہماری جو نسل کس سے اصل پھر چلی، جو بندے بچ گئے تھے نوح علیہ السلام کے، پھر وہ تم لوگ نسل ہو اب جو ان کی نسل میں سے اب چلے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارا نسب جو ہے وہ یاد کرا رہا ہے۔ وَقَزَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے کتاب میں یعنی تورات میں بنی اسرائیل کو اس فیصلہ کی خبر دی تھی کہ تم ضرور ملک میں 2 مرتبہ خرابی پھیلاؤ گے اور بڑی ہی زبردست سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان 2 وقتوں میں سے پہلا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی خوفناک تھے، بس وہ تمہاری آبادیوں کے اندر پھیل گئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہ گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ نسل ہو جو نوح علیہ السلام سے آگے بڑھی، پھر اس کے بعد تم لوگوں پہ آزمائشیں بھی آنی ہیں جیسے کہ پچھلے لوگوں پر آزمائشیں بھی آ چکی ہیں۔ پھر ہم نے زمانے کی گردش تمہارے دشمنوں کے خلاف اور تمہارے موافق کر دی، اور مال و دولت اور اولاد کی کثرت سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں ایسا بنا دیا کہ بڑے جتھے والے ہو گئے۔ اگر تم نے بھلائی کے کام کیے تو اپنے ہی لیے کیے، یعنی آپ عربی دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ہے کہ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کے کام کیے تو اپنے ہی لیے کیے، اگر برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے
تو ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ تمہارے چہروں پر رسوائی پھیر دیں، اور وہ اس طرح ہیکل کی مسجد سے داخل ہو گئے جس طرح پہلی مرتبہ حملہ آور گھسے تھے، اور جو کچھ پایا توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس کی سب سے پہلے ابراہیم آدم علیہ السلام نے کی تھی، اس کے بعد پھر جب بھی یہ اس طرح کی جنگیں ہوئیں اور حملے ہوئے تو اس کو ڈھا دیا گیا، اور بہت دفعہ جو ہے خانہ کعبہ جو ہے نا وہ انہوں نے بالکل مٹا دیا، ڈھا دیا، اور اس کے بعد یہ جنگیں ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے پیغام کو پھیلایا۔ کچھ عیب نہیں کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر تم پر سرکشی اور فساد کی طرف لوٹے تو ہماری طرف سے بھی پاداش عمل لوٹ آئے گی، اور ہم نے منکرین حق کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ انا حاذل قرآن یہدی، بلا شبہ یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل میں سرگرم رہتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، اور جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔ اور جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بعض اوقات برائی بھی مانگنے لگتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ دیکھیں، انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی کہ انسان جو ہے نا وہ بھلائیاں ہی چاہتا ہے، کہ ہمیں صرف بھلائیاں ہی ملے، اور کبھی کبھی بیوقوفی میں آ کر، نادانی میں، اور یا بیوقوف یا جاہلیت میں آ کر بری باتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ بری باتیں کیا ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ بددعائیں دینے لگ جاتا ہے۔ جیسے مائیں اپنے بچوں کو بددعائیں دیتی ہیں، اور لیکن ان کا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو کوئی ایسی باتیں غصے میں آ کے کہہ دینا، تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ کبھی کوئی ایسا وقت قبولیت کا ہوتا ہے کہ آپ سے نکلی ہوئی منہ سے بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بری باتیں کہنے سے پہلے سوچو، پھر کوئی بری بات نہ کہو، اور بری بات کہنے کا بھی اگر ہے تو اس کو اندر ہی پی جاؤ۔ اب دیکھیں نا، جس طرح غصہ حرام ہے، غصے میں انسان بری باتیں کر جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے اپنے غصے کو قابو کر لیا نا، تو اس نے بس پھر یہ اپنا صبر پورا کر لیا۔ تو غصے کو قابو جو کر لے گا وہ برائیوں سے بچ جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں انسان جب ہوتا ہے تب ہی شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، کہ اس وقت میں ان سے غلط کام کروا سکتا ہوں۔ تو غصے میں ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ پھر جب لڑائیاں جھگڑے ہو چکی ہوتے ہیں تو بیٹھ کے پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے، تو وہ جب سکون سے ہوتی ہے تو پھر اس میں مسئلے حل ہوتے ہیں، غصے میں نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا کہ اور ہم نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ ہماری قدرت و حکمت کی دو نشانیاں ہو گئیں۔ سو رات کی نشانی دھیمی کر دی کہ رات راحت و سکون کا وقت بن جائے، اور دن کی نشانی روشن کر دی کہ اپنے پروردگار کا فضل ڈھونڈو، نیز برسوں کی گنتی اور برسوں کی گنتی سے ہر طرح کا حساب بھی معلوم کر لو۔ ہم نے ہر چیز کا بیان کھول کھول کر الگ الگ واضح کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے لیے نشانی اللہ نے بتا دی نا کہ تمہارے لیے نشانیاں یہ کم ہے کہ دن رات تمہارے لیے بنائے۔ سوچو کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہ سال کے سال گزر رہے ہیں، اور ہر ایک دن جو ہے وہ ہفتے میں، پھر مہینے میں، پھر سال میں بدلتا ہے۔ تو یہ تمام نشانیاں جو ہیں تمہارے لیے بنائی ہیں، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ پھر اگر رات نہ ہوتی تو تم سکون کیسے پاتے۔ اب دیکھیں، جن ملکوں میں 6 ماہ رات رہتی ہے اور 6 ماہ دن رہتا ہے، وہ بڑی مشکلوں سے وقت گزار رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے نا بناتے ہیں کہ اتنے ٹائم پہ یہ نماز، اتنے ٹائم پہ یہ نماز، اور اس طرح وہ 6 ماہ دن ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نے پڑھا تھا کہ دجال جب آئے گا تو پھر ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ پھر تم اپنی نمازوں کو ٹائم کے مطابق پڑھنا، کیونکہ سال میں یہ نہیں کہ تم ایک دن کی نماز پڑھو، سارے دنوں کی سال بھر کی نمازیں ایک سال میں وہ ایک ہی دن ہوگا، ایک سال کا، تو اس میں پڑھنی پڑیں گی۔ پھر بتایا کہ وَكُلُّ إِنسَانٍ، ہم نے ہر انسان کی شامت خود اس کی گردن سے باندھ دی ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کے سامنے ایک کتاب نکال کر پیش کر دیں گے، وہ اسے اپنے سامنے کھلا دیکھ لے گا۔ تو کتاب سمجھ گئی نا آپ کون سی ہے؟ یہ ہمارے گلے میں جو لٹکی ہوئی ہے، یعنی یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری کتاب لکھ رہے ہیں، اور اللہ نے کہا تمہارے گلے میں باندھ دی ہے، ان فرشتوں کو تمہارے گلے میں ہی ہم نے ڈال دیا ہے تاکہ وہ تمہاری کتاب لکھیں اور اس کے بعد یہی تمہیں پیش کر دیں۔ اللہ کو تو دیکھیں کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، لیکن انسانوں کے لیے کہ دیکھ لو، اپنی کتاب خود پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم زندگی میں کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج کے دن خود تیرا وجود ہی تیرے احتساب کے لیے بس کرتا ہے، یعنی آج تیرا وجود، یعنی تمہارے وجود کے سارے حصے جو ہے نا ہمارے، وہ گواہی دیں گے۔
ہم نے ہاتھوں سے کیا کام کیا، ہمارے ہاتھ جو ہے گواہی دیں گے. ہم نے پاؤں سے چل کر کہاں گئے، وہ ہماری گواہی دیں گے. جب انسان دیکھیں برے کام کے لیے جاتا ہے نا، جیسے زنا کے لیے، اللہ نہ کرے کہ کوئی زنا کرے، لیکن جب زنا کے لیے انسان بڑھتا ہے تو اس کی تمام باڈی کے حصے ہی پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، پھر آنکھیں اس کی گواہی دیں گی، پھر اس کے پاؤں چلتے ہیں، پاؤں اس کے گواہی دیں گے، پھر اس کی شرمگاہ اس کو سچ کر دیتی ہے، پھر اس کی شرمگاہ اس کی گواہی دے گی. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو آج آ جاؤ، اقرا کتابک کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آپ نامہ اعمال پڑھ لے، آج کے دن خود تیرا وجود ہی تیرے احتساب کے لیے کافی ہے. پھر کہا جو سیدھے راستے پر چلا اپنے ہی لیے چلا، جو بھٹک گیا تو بھٹکنے کا خمیازہ بھی اس کے وہی اٹھائے گا. کوئی بوجھ اٹھانے والا، ولا تزر وازرات وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں کسی کا اٹھائے گا. ہر جان کو خود ہی اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اور کبھی ایسا نہیں کرتے کہ عذاب دے مگر اس وقت جب کہ اس میں ایک رسول پیدا کر دے. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں کسی قوم کو عذاب نہیں دیا بغیر رسول کے بھیجے ہوئے. ہم نے رسول بھیجے، تمہیں ساری کہانی سمجھائی کہ یہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہوگی، سب کچھ تمہیں بتا دیا، شریعت کے بارے میں بتا دیا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے مطابق بتا دیا. تو ہم اس قوم کو کبھی سزا نہیں دیں گے جن کو ہم نے رسول نہ اگر بھیجے ہوں. اور یاد رکھو کہ ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا. یہاں پر اگر ہم اپنا کسی پہ ڈال دیتے ہیں نا، کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اور پھر وہ جھوٹ دوسرے پہ ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ لوگ قتل کسی پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کسی پہ کوئی نہیں ڈال سکے گا. سب اپنے گناہوں کے بوجھ خود ہی اٹھائیں گے، بلکہ کچھ بوجھ دوسروں کے بھی اٹھائیں گے. وہ کیسے؟ کہ اگر ہم نے کوئی بدعت پیدا کر دی ہے، اگر ہم نے کوئی ایسی چیز کر دی ہے معاشرے میں، تو اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی کرنے لگ گئے ہیں. یعنی شادی بیاہ میں رسمیں ہم نے ایسی کی ہیں تو دوسروں نے کہا ہم بھی کریں گے. وہ تمہارا بوجھ، وہ دوسروں کا جو گناہ ہے وہ اپنا تو اٹھائیں گے ہی، لیکن تمہیں دیکھ کر جو برائی کیا تم ان کے بھی گناہ اٹھاؤ گے. پھر کہا اور جب ہمیں منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو تکوینی حکم دیتے ہیں، پھر وہ نافرمانی میں سرگرم ہو جاتے ہیں، بس ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور انہیں برباد و ہلاک کر ڈالتے ہیں. اور نوح علیہ السلام کے بعد قوموں کے کتنے ہی دور گزر چکے ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. اور اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے پروردگار کی خبرداری اور نگرانی ان کے بندوں کے لیے کافی ہے. جو کوئی فوری فائدہ اس دنیا کے اندر چاہتا ہے تو جس کسی کو ہم دنیا چاہیں اس دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر آخر اس کے لیے جہنم بنا دی ہے. اس میں داخل ہوگا بدحال ٹھکرایا ہوا، یصلاھا مذموما مدحورا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ٹھکرا دیں گے، اسے دفعہ دور جس کو کہتے ہیں نا کر دیں گے اپنے پاس سے، اور اسے جہنم میں بھیج دیں گے. کسے؟ جس نے صرف دنیا مانگی، لیکن جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقنا عذاب النار، تینوں چیزیں مانگ لیتا ہے، دنیا بھی، آخرت بھی، اور عذاب سے نجات بھی، تو اللہ اس کو دیتا ہے. لیکن جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، صرف دنیا ہی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے پیچھے پاگل نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں دنیا کے مقابلے میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے پاس سوچیں کہ خود وقت کتنا رہ گیا ہے، ہماری جوانی کہاں گئی، ہمارے وہ دن کہاں گئے، وقت کیسے گزر رہا ہے. ہمارے پاس تو خود وقت کم ہے. ہم لوگوں کو دیکھ کے اب یہ کہیں کہ ہم ان کی طرح کا مقابلہ کریں، وقت ہی نہیں ہے. مقابلہ نہ کرو، آخرت کے لیے وقت بہت کم ہے، اس کو بنانا ہے. پھر کہا کہ ہم ہر فریق کو اپنی پروردگاری بخشائشوں سے مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے پروردگار کی بخشش عام کسی پر بند نہیں. یعنی تیرے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے. اللہ نے کوئی رول نہیں بنایا کہ یہ لوگ ہوں گے جن کو میری بخشش ملے گی. اٹھو اور توبہ کر لو. ہندو ہو تو توبہ کر لو، اگر تم نصرانی ہو، یہودی ہو، جہاں سے بھی تم اٹھے ہو، تمہیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، تو توبہ کر لی، تو پھر کیا ہے، اللہ نے تمہیں بخش دیا. اللہ کی بخشائش جو ہے وہ محدود نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ انظر کیف فضلنا بعضهم الی بعض، ہم نے کسی طرح الی بعض، ہم نے کس طرح بعض لوگوں کو بعض پر برتری دی. اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے درجے سب سے بڑھ کر ہیں اور سب سے برتر ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا میں یاد رکھو ایک دوسرے کو دیکھ کے ان کی ریس نہ کرو، کیونکہ ہم نے درجے دیے ہیں.
اور ہم نے دنیا کو درجے دیے، کسی کو بہت بڑھا دیا، کسی کو کم کر دیا، کسی کو رزق بہت زیادہ دیا اور کسی کو بالکل نپی تلی روزی دے دی۔ تو اس لیے یہ دھیان رکھو کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کے ساتھ بات یہ ہے کہ دنیا میں کیسے رہو، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ ایسے رہو گے کہ ہر طرف سے نفرین کے مستحق، یعنی نفرت کے مستحق، اور ہر طرف سے درماندگی میں پڑے ہوئے، بس اللہ کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر کہا تمہارے پروردگار نے یہ بات ٹھہرا دی ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کا بوجھ تم پر آ پڑے تو ان کی کسی بات پر اف نہ کرو اور نہ جھڑکنے لگو، ان سے بات چیت ادب و عزت کے ساتھ کرو۔ اب دیکھیں جہاں بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کا کہتا ہے نا کہ نہ کرو، اس سے آگے اکثر آیتوں میں ماں باپ کو لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میرے بعد تمہاری ماں اور تمہارا باپ ایسے ہیں جو تمہیں دنیا میں لائے، میں نے تمہیں پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں لانے کے لیے کس نے میری ہیلپ کی؟ اللہ کی جو مدد کی، اللہ نے جن کو اپنا پھر مددگار بنایا، وہ کون ہے؟ تمہارے ماں باپ جنہوں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تو ان کے آگے اف تک نہ کرو۔ اب دیکھیں ایک دیا جل رہا ہو نا تو آپ اس کو صرف ہلکی سی پھونک مار دے تو وہ بجھ جاتا ہے نا، زیادہ پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کینڈل جلاتے ہیں، سالگرہ وغیرہ کرتے ہیں، اتنی ساری کینڈل لگی ہوتی ہیں، اس کو آرام سے پھونک مارتے ہیں، ساری بجھ جاتی ہیں۔ ماں باپ کو بھی اللہ نے اتنا نازک پھر بنایا ہے بڑھاپے میں کہ ان کو اف تک نہ کرو، اف کرنے سے بھی ان کا دل بجھ جائے گا، اف کرنے سے بھی وہ اداس ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں پھر جو ہے وہ اداسی آ جائے گی، اس لیے ان کو اف تک نہ کرو، اونچی بولنا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سارے ہم مسلمان جتنے بھی ہیں قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، ہم اپنے بچوں کو یہ قرآن کی تعلیم دیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب تک وہ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ ان سے نہ تمنا نہ رکھیں اپنی اولاد سے کہ وہ پھر آپ کی عزت کریں گے آخر میں، یا پھر دنیا میں کوئی بہترین شخص بنیں گے۔ اگر بچپن میں اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کی، ان کو قرآن کا علم پہلے سکھائیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں سنتیں سمجھائیں کہ اس طرح اپنے کام کرو۔ صرف دنیا، اتنی گندی دنیا، آپ دیکھیں ہمارے بچے صرف رٹافیکیشن سے ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا پڑھا، اور ڈگری کے لیے ہم مار مٹتے ہیں۔ ہمیں یہ ڈگری چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ یہ ڈگری دیں، اگر یہ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی علم کام نہیں آئے گا ان کے۔ ہاں اگر یہ ساتھ دیں گے تو وہ علم بھی جو ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں کیا ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، وہ پھر وہ علم بڑھے گا، اور اس علم سے یہ والا علم بھی بڑھے گا، کیونکہ جتنے پڑھے لکھے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان پڑھ لوگ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس لیے اللہ کی باتوں کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی پیاری زندگی گزارنے کا وقت بتا رہے ہیں، کیسے کہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کے چلو، یہ نہ ہو کہ بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں پہنچا دو، اکیلے چھوڑ دو۔ سوچو کہ تم پر بھی یہ وقت آنے والا ہے، تم نے بھی بوڑھے ہونا ہے۔ تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی پیاری ہم سب انسانوں کو سمجھا رہے ہیں، اور ہمارے ہی بھلے کے لیے۔ ان کے لیے محبت اور مہربانی کے ساتھ عاجزی کا بازو جھکائے رکھو، ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جس طرح انہوں نے مجھے صغر سنی میں پالا، چھوٹے ہوتے پالا، اسی طرح تم بھی ان پر رحم کرو۔ یعنی دعا بھی ہمیں سکھا دی کہ اپنے ماں باپ کے لیے ربر ہما کما ربی یعنی صغیرہ، یہ دعا بھی کرو اپنے ہمیں دعائیں سکھائی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، پڑھ کے پھونکو۔ دیکھیں ہمارے بچوں کو بھی دعا سکھا دی۔ یہ باہر کوئی ہے؟ خدیجہ آئی ہوں گی؟ اچھا تو کوئی اب نہیں، وہ ادھر ہے، اب کیا کریں، اور وہ بیل دیتا جائے گا۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا کہا ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کے لیے بھی دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو، اور جب وہ فوت بھی ہو جائیں تب بھی ان کے لیے دعا کرو۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہوتا ہے، اگر تم نیک کردار ہوئے لیکن تم سے کوئی لغزش ہو گئی تو وہ بلا شبہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ تمہارے قرابت دار ہیں، جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں، ان سب کا تم پر حق ہے، ان کا حق ادا کرتے رہو، اور مال و دولت کو بے محل خرچ نہ کرو، جیسا کہ بے محل خرچ کرنا ہوتا ہے۔ بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی مہربانی کی رات دیکھ رہے ہو، اور اس لیے تمہیں منہ پھیرنا پڑے تو چاہیے کہ نرمی سے انہیں سمجھا دو۔
اللہ اکبر. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو، جس کو اللہ کہتا ہے کہ میں بہت کبھی دیتا ہوں اور کسی کو کم دیتا ہوں، بعض کو بعض پر زیادہ دولت دے دیتا ہوں، بعض کو کم، تو جن کو زیادہ دولت اللہ دیتا ہے تو ان کو بھی سمجھایا کہ شیطان کے بھائی نہ بن جاؤ. اب ہر وقت عورتیں بیگ پکڑیں اور بازار میں، بیگ پکڑیں اور بازار میں، کیونکہ بیگ جو ہے نا نوٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم جا کے کوئی شاپنگ کریں، جا کے شاپنگ کرتی ہیں. اس کے بعد وہ سوٹ 10-15 لے آئی ہیں، بس تھوڑے دن پہنے، بس ابھی نہیں، یہ تو بس میں نے پہن لیے، ہاں اب اور مجھے چاہیے. پھر اس کے بعد ان کے پاس جوتے بے شمار، سوٹ بے شمار، چیزیں بے شمار، گھر بھرے ہوئے ہیں، لیکن دل نہیں بھرتا اور پھر بھی سکون نہیں ملتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سکون لینا ہے نا، چاہے وہ دولت مند ہو چاہے وہ غریب ہوں، تو سکون اور میانہ روی ہمیں اس قرآن سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی. اللہ ہمیں یہی طریقے جو ہے نا ہمیں سکھا رہے ہیں. اور نہ تو اپنا ہاتھ اتنا سکیڑ لو، دیکھیں اب یہ بھی طریقہ ابھی بتا رہے ہیں کہ دولت اتنی نہ خرچ کرو کہ تم پاگل ہی ہو جاؤ دنیا کے پیچھے. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو اپنا ہاتھ اتنا سکیڑ لو کہ گردن میں باندھ دیا جائے، اور نہ بالکل پھیلا دو، اور دونوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر طرف سے ملامت پڑے گی اور درماندہ ہو کر رہ جاؤ گے. ہم نے کتنی دفعہ یہ لفظ پڑھ لیا، معلوماً محسورا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ مطلب کہ دور پھینکے ہوئے ہو جاؤ گے میرے سے. اب بتایا جا رہا ہے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو دیکھیں دولت مند بھی جو ہے نا وہ اللہ کے پیارے بندے بھی ہو سکتے ہیں اور دنیا میں ہیں. ہم دولت مندوں کو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اللہ کے نافرمانی ہوں گے. اللہ جن کو دولت دیتا ہے وہ اس طرح فضول خرچیاں کرنے کے بجائے یتیموں کے، مسکینوں کے کام میں لائیں. کوئی کام کرے اللہ کے بندوں کے لیے کام کریں، تو وہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں جن کے پاس دولت بھی ہے، وہ اپنی دولت میں بھی بخشے جائیں گے. اور اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ لیکن اتنا بھی نہ کرو کہ سارا کچھ ہی دوسروں کو دے دو اور پھر کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس. اللہ نے کہا نہ تو ہاتھ بالکل گردن کے ساتھ ہی باندھ لو، یوں بند کر لو، اور نہ پورے بازو کھول دو کہ سارا کچھ دے دو. ہمیں کتنا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ سکھا دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا بھی بہت پیاری بات ہے. اب ایک صحابی تھے نا، وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت دیتے تھے وہ، تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پریشان ہوں، میرے کاروبار کتنے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا آج کے دور میں بھی جو میکڈونلڈ ہے وہ کہاں نہیں ہے، اور یہ جتنی بھی کمپنیاں مشہور ہیں وہ دوسرے ملکوں میں بھی ہیں. تو اس لیے ایسے لوگ جن کی کمپنیاں دیکھیں پورے ملکوں میں پھیل چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی دولت دی ہوئی ہے. اسی طرح وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے بڑے کاروبار جو ہے نا میرے بڑے شہروں میں پھیل گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کیسے حساب دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے بتایا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں بغیر گنے دینا بند ہو جاؤ. بغیر گنے پکڑا دیتے تھے دولت کہ یہ تم رکھ لو، اتنا اللہ نے پھر انہیں دیا. اللہ نے بھی انہیں بغیر گنے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بغیر گنے دینا بند کر دو تو اللہ بھی تمہیں دینا بند کر دے گا، وہ بھی پھر نپا تلا دے گا جس طرح تم لوگوں کو نپا تلا دیتے ہو گن گن کے. تو اپنی اپنی بات ہے، گن گن کے بھی دے سکتے ہیں، اللہ گنتی کا بھی ثواب بہت دے سکتا ہے، پتہ ہے کہ ان کے پاس کم ہے. لیکن دولت مندوں کی اب حالت دیکھیں کہ جن کے پاس بہت ہے وہ کیسے دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بڑے پیارے پھر بندے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ان ربا کا یبسطو الرزق لمن یشاء، پھر وہی بات ہے وہ یقدر، اور تمہارا پروردگار جس کسی کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے نپی تلی، اور وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. دیکھیں اللہ نے ان دونوں چیزوں میں بھلائی رکھ دی ہے. جس کو نپی تلی دی ہے اس کے لیے بھلائی ہوگی تو اس کو نپی تلی دی ہے، یعنی اسے ایک مقررہ سا رزق دیا ہے، مقرر سا. اور جس کو بہت دیا ہے اس کے لیے بہت دینا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو میری دی گئی ہے اگر وہ غریب ہو جائے گا، اللہ کو پتا ہے، تو وہ پھر ایمان بھی چھوڑ دے گا، ایمان سے بھی پھسل جائے گا. اور اگر غریب کو بہت دولت دی جائے گی تو وہ بھی جس کو کہتے ہیں ہاپڑ جائے گا، جب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اور وہ حد سے بڑھ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس کو میں نے روزی دی ہے فراخ کر دیتا ہوں اگر، اور جس کی چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہوں. اللہ کو پتا ہے کہ کون سا بندہ کس طرح سیٹ رہے گا. اللہ نے یہ سب حل کر دیا. اس کے بعد کہا کہ کیا انہیں بھی اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، اور لوگوں دیکھو افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو. ہم ہیں کہ تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی. انہیں ہلاک کرنا بڑے ہی گناہ کی بات ہے.
اپنی اولاد کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو اس کی فکر نہ کرو، انہیں اپنے رزق کے کم ہونے کی وجہ سے نہ سوچو کہ ہم کہاں سے دیں گے، رب تو وہ ہے کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ماں کی چھاتی میں اس کا رزق پیدا کر بھی دیا۔ اگر صحیح طریقے سے مائیں اپنے بچوں کو فیڈ کرائیں نا تو 6 ماہ تک یا سال تک بچہ کچھ نہیں کھاتا، اچھا خاصا ٹھیک ہوتا ہے وہ۔ 6 ماہ 8 ماہ تک ماں کو یا باپ کو فکر نہیں ہوتی یہ دودھ ڈبے لانے کی۔ اب یہ خود ہی ہم لوگوں کی اپنی غلطیاں ہیں کہ آج کل کی لڑکیاں جو ہے نا وہ فیڈ کرانا ہی نہیں چاہتی، انہیں یہ ایک بڑی مصیبت لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو رزق رکھ دیا ہے تمہاری اولاد کے لیے، اس کے بعد پھر وہ اللہ ہی دے گا اور بھی ان کے حصے کا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اور زنا کاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یقین کرو وہ بڑی بے حیائی کی بات اور بڑی برائی کا چلن ہے۔ اب دیکھیں جہاں بھی زنا کا آئے گا نا حکم قرآن میں، آپ غور کریں کہ اللہ کہتا ہے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں کہتا اللہ کہ زنا نہ کرو، اللہ نے کہا زنا کرنے والی جتنی باتیں ہیں وہ چھوڑ دو، عورتیں بے حیائی کی حالت میں باہر نہ جائیں، اپنے آپ کو ڈھانپ کے جائیں، یہاں تک کہ جتنا اللہ کے نبی نے ہمیں ستر سمجھایا ہے وہ سارا، ہاتھ جو ہیں وہ یہاں تک ڈکے ہوں، یہاں تک، ٹھیک ہے، اور پیروں کے جو گھٹنے ہیں گھٹر وہ نظر نہ آئے، نیچے تک ہوں، اور پھر چادر سے اپنے آپ کو لپیٹا ہو، یا پھر ابایا آج کل جو لیتی ہیں لڑکیاں وہ بڑے طریقے سے لیں۔ یہ اس طرح اپنے آپ کو عورت جب باہر نکالتی ہے تو زنا کی دعوت دیتی ہے، اپنے آپ کے لیے نہیں، لیکن مردوں میں یہ چیز پھر پیدا ہوتی ہے تو اس کو پھر گناہ جاتا ہے، ان کا بوجھ اس کو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ کسی غیر مرد سے ہنس ہنس کے باتیں بھی نہ کرو کہ اس کے دل میں کچھ آ جائے گا۔ آپ دکانوں پہ جاتی ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ ہنس کے بات کریں، جو آپ نے سودا لینا ہے سیریس ہو کے لیں۔ یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ بازار میں نکلتی ہیں ہاں تو یہ شیطان کی رسیاں بن جاتی ہیں بالکل جو مردوں کے گلوں کے ساتھ لپٹتی ہیں۔ بالکل، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بازار جو ہے نا وہ شیطان کے گھر ہیں، تو وہاں پر جاؤ تو اپنا جو مقصد ہے وہاں کر کے آ جاؤ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی وہاں پڑھا کرو تاکہ وہاں حفاظت ہو۔ پھر کہا اور کسی جان کو نہ حق قتل نہ کرو، جیسے قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے جسے، جو کوئی ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کے مطالبہ کا اختیار دے دیا ہے، بس چاہیے کہ خون ریزی میں زیادتی نہ کرے، حق سے زیادہ بدلہ نہ لے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی ایسا جو انسان ہوگا نا جو اللہ کے مطابق چلے گا تو اس کی مدد بھی کی جائے گی، جو صحیح، دیکھیں انسان ارادہ ہی کر لے نا کہ میں اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا چاہتی ہوں، نیک نیتی ایک کر لی ہے، اب یہ نہیں پتا شریعت کیا ہے، جو بھی اس کے سامنے آتی جائے گی اللہ پھر اس کی مدد کرے گا کیونکہ اس نے نیت کر لی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فالتو گناہ اس طرح کا نہ کرو، نہ حق کسی کو قتل نہ کرو۔ اب دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں نا تو بندوقیں چلائی جاتی ہیں، گولیاں چلائی جاتی ہیں، شوخیوں میں آ کر اوور ریئیکٹ کرتے ہیں اپنی خوشیوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوشیوں میں بھی صبر کرو اور غم میں بھی صبر کرو، دونوں میں صبر کرو۔ تو وہ ان کی گولی سے اگر کوئی مر جائے تو ظاہر ہے پھر ان کو اس کا قتل کے بدلے قتل وہ دیا جائے گا، اس لیے کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ اب دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اب یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی لوگ آتے تھے نا صحابہ، اب ان کی باتیں یہی ہیں، پوچھتے ہیں، اور پوچھتے کس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں۔ ہم لوگوں کی جب بھی کوئی محفلیں عام بھی گھروں میں ہونا تو ہم سے تو دنیا کی باتیں نہیں ختم ہوتی، لین دین کی باتیں نہیں ختم ہوتی۔ اللہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو سب سے گندی محفل وہ جل لگتی ہے جس میں صرف دنیا کی ہی باتیں ہوں اور اس میں صرف گناہ ہوتا ہے، اور وہ محفل اچھی لگتی ہے کہ جو آپ بیٹھے ہیں اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی بھی کوئی بات کرو، کہ پوچھو ایک دوسرے سے کہ اس کا کیا مطلب ہے جو اللہ کہتا ہے، کچھ چیزیں اس طرح کی باتیں کرو۔ دیکھیں صحابہ بیٹھتے تھے تو مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتا دیجئے کہ سب سے بڑا گناہ دنیا میں کیا ہے؟ تو سب سے بڑا گناہ دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، وہ نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے رب کے ساتھ شریک کرے، یہ ہے سب سے بڑا گناہ، کہ اس اکیلے نے تمہیں پیدا کیا اور تو اس کے ساتھ کسی اور کو ملا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد بتائیں، فرمایا تو اپنی اولاد کو قتل کر دے۔ دیکھیں سب سے بڑا تو شرکی گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ کھانے میں شریک بنے گا۔ کہتے ہیں پھر بھی میں نے پوچھا ایک اور سوال کہ فرمایا تو اس کا جواب دیا کہ پھر اس سے بڑا گناہ ان کے بعد، ان گناہوں کے بعد پھر وہ بڑا گناہ ہے اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 عورتوں سے زنا کرتا ہے نا
اور اس کا گناہ چھوٹا ہے جو اپنی پڑوسن کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ پڑوسی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے حقوق دے دیے ہیں. کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اتنے حقوق دیے پڑوسیوں کے کہ میں کہتا تھا کہ اب تو ہماری جائیداد کے بھی وارث بنا دیں گے، ہمیں اپنی جائیداد کا بھی حصہ دینا پڑے گا آگے، یہ بھی بات ہو جانی ہے. لیکن یہ بات نہیں ہوئی تھی. اور یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا، مگر ہاں ایسے طریقے پر جو بہتر ہو، یہاں تک کہ یتیم جوان ہو جائیں اور اپنا عہد پورا کیا کرو، عہد کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی. پھر آیت نمبر میں 35 پڑھنے لگی ہوں. اور جب کوئی چیز ماپو تو پیمانہ بھرپور رکھا کرو، اس میں کمی نہ کرو، اور جب تولو تو درست ترازو سے تولو، اس میں ڈنڈی نہ مارو. یہ معاملہ کا بہتر طریقہ ہے، اچھا انجام لانے والا. یعنی ان تمام چیزوں سے کیا ہوگا؟ تمہارا انجام اچھا ہوگا. یعنی اپنا انجام کرنے کے لیے اللہ نے ساری چیزیں دنیا کی بتا دی کہ یہ طریقے نہ اپناؤ. اور پھر کہا کہ اور دیکھو جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ اپنی حد کے اندر ہی رہو. یاد رکھو کان، آنکھ، عقل، ان سب کے بارے